अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बेबाक में खुशामदीद। मैं हूँ नायरा मलिक और हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खुशनुद अली खान साहब। और नाज़रीन, जिस तरह के कल के हवाले से ही मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आती हूँ। खान साहब, कल क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। नायरा, कल जो होने जा रहा है, एक पहले मैं मैसेज पढ़ देता हूं। अभी एक सेकंड पहले मुझे ये एक मैसेज आया है जी। सर, इन माय ओपिनियन इमरजेंसी लगा के सबका सीरियस एहतसाब होना चाहिए। अच्छा। बट करेगा कौन? सब ही तो चोर हैं। अब इससे मैं शुरू करता हूं। सुलेमान गनी साहब हैं, हमारे दुनिया के मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। वो आज सुबह मैंने उनका कोई प्रोग्राम देखा रिपीट में, वो बात कर रहे थे कि एहतसाब कमीशन होगा। मैंने इस पे काम किया कि क्या होगा, कल प्राइम मिनिस्टर क्या देने जा रहे हैं अपने यानी वोटर्स को। देखिए, सुबह प्राइम मिनिस्टर एहतसाब कमीशन के क़याम का ऐलान करने लगे हैं। उस एहतसाब कमीशन का ऐलान जिसका जो इनका मुआहदा था पीपल्स पार्टी से, मफामत का या अपोजिशन से, उसमें उस वक्त जिक्र किया गया था कि एक सियासतदानों के एहतसाब के लिए एहतसाब कमीशन होगा। दूसरा, वजीर आजम TORs के लिए कमेटी का ऐलान करने वाले हैं। और तीसरा, वही पानामा लीक्स का वाला जो तहकीकाती कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कायम कर रहा है या जो लिखा है, तीसरा वो होगा। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर एहतसाब कमीशन अनाउंस करने वाले हैं, क्या इस पर बाकी सारी जमातें मुत्तफिक होंगी? और अगर वो बनेगा तो यकीनन इस पर आप ये समझ लें कि इत्तफाक राय होना बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। इसलिए कि आगे जो मैं बातें करूंगा वो वही हैं जो मैं कल कर चुका हूं। खौफनाक एहतसाब। क्या सारे अपना खौफनाक एहतसाब चाहते हैं? क्या सारे इस बात के लिए तैयार हैं कि उन्हें कभी सुकून न मिले? तो ये काम होगा। खान साहब, एहतसाब जिसका आपने बताया कि खौफनाक एहतसाब हो सकता है, तो बारी तो सबकी आएगी, तो बीच का रास्ता भी है कुछ? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। और जहां ये पहुंच गए हैं, खुद इन्होंने सारों ने अपने आप को गाड़ दिया है दरअसल जमीन में। सही। आप देखिए, सदर ममनून साहब के बारे में आम ख्याल ये है कि किसी दिन इनके बाहर भी लिख देंगे, जैसे लिखा था ना सदर फजल इलाही चौधरी को ईवान सदर के बाहर कि उनको रिहा करो। तो इनके बारे में आम तासुर यह था कि ये वो सदर हैं जिनके इख्तियार में कोई नहीं है। लेकिन कल सदर ममनून हुसैन साहब जो बोले हैं और जो बातें उन्होंने कही हैं, वो कहते हैं कि पानामा पेपर्स कुदरत की पकड़ है, कुदरत की पकड़ है। ये वो बात है जो गली में चलने वाला कह रहा है, वही बात सदर मुमलकत कह रहे हैं। और जो बातें मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा है बहुत से गिरफ्त में आएंगे। कल ये बातें मैंने कही थी, मैंने खौफनाक एहतसाब की बात की थी। करप्ट अनासर को सिस्टम से उखाड़ फेंका जाएगा, बड़ा सख्त अल्फाज है इन सदर के मुंह से। हफ्तों और महीनों में कई बड़े नाम लपेट में आ जाएंगे। करप्शन में मैदान मारने वाले नहीं बचेंगे। हर जगह एक फैसला है, मतलब डायरेक्ट है, पूरी बात है, हो सकता है वाली बात नहीं। यह मामला कुदरत की तरफ से उठा है। कोई वाकया 2 माह बाद, कोई 4 माह बाद और कोई साल बाद होगा। नौजवान तबका करप्शन के खात्मे के लिए उठ खड़ा हो। यानी आप देखें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अपील कर दी है नौजवानों को कि करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा अजाब है, आए उठें, इसको खत्म करें। अब लूट मार में मुलव्वस कोई शख्स नहीं बचेगा। क्या क्या कह रहे हैं? मैंने कल यही कहा था, बाद लोग अपने साये से डरेंगे, कोई शख्स नहीं बचे, कोई एनीवन। और फिर आगे कहा है, कोई छोटा, कोई बड़ा और कोई सुपर करप्ट है। फिर एक और फैसला दिया है, बड़े इत्मीनान से बैठे हुए लोग भी पकड़े जाएंगे। फर्ज किया मैं ये तसव्वुर कर रहा हूं कि मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन हो सकता है रिकॉर्ड ऐसा हो जिसमें मैंने कुछ किया हो। तो वो कह रहे हैं कि खबरदार, होशियार, आप सारे जो चैन सुकून से बैठे हुए हैं, एहतसाब होने लगा और खौफनाक एहतसाब होने वाला। अब सियासतदान अगर कल कामयाब हो जाएं,
اپنا احتساب کمیشن ایک اور بنانے کا، تو پھر سوال ہو جائے گا کہ اچھا پھر نیب کیا کرے گی، اور پھر ایف آئی اے کیا کرے گی، اور پھر آئی ایس آئی کیا کرے گی، اور آئی بی کیا کرے گی، اور یہ جو ایجنسیوں کو لگایا ہوا ہے انویسٹیگیٹ کرنے پہ، کیا وہ کوئی مختلف کمیشن ہوگا؟ تو یہ بات ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے. اور میں نے کل آپ کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کل جو میں نے کہا تھا اور جو اس سے پہلے میں تسلسل سے کہتا آ رہا ہوں، کئی لوگوں نے مجھے، آج کسی نے لکھا لفافہ جرنلسٹ، کسی نے لکھا مخا جرنلسٹ، کسی نے کچھ کہا، کہ میرا خیال ہے لوگ تاثر قائم کرتے ہیں روزانہ کہ اچھا کہیں حکومت کے حق کی بات کی. وہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر جمہوریت رہے گی تو نواز شریف رہے گا، جمہوریت نہیں رہے گی تو ختم بات، پھر تو ختم ہے نا، پھر تو دمادم مست کلندر ہے. وہ جو میں کہتا تھا کہ دمادم مست کلندر، وہ یہی دمادم مست کلندر ہے. تو سر آپ فیکٹس بھی تو دیتے ہیں نا ساتھ. ہاں دیکھیے، اب لوگوں کا اور مسئلہ، لوگوں کے خیال میں مجھے حکومت سے ٹکرا جانا چاہیے، مجھے نواز شریف صاحب کا ماتھا پھاڑ دینا چاہیے، مجھے نواز شریف صاحب سے براہ راست ٹکر لے لینی چاہیے. بھائی بعض چیزیں حقیقت ہیں، میرے کہنے سے کچھ نہیں بدلے گا، کسی کے کہنے سے بھی کچھ نہیں. یہ جو اٹھو مار رہے ہیں، رات گئے دن گئے فلاں، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ افواج پاکستان کتنی مشکل میں ہے. آپ نے کتنے کام کرانے ہیں افواج پاکستان سے، آپ نے کہاں کہاں لگانا ہے افواج پاکستان. صرف یہ جو افغانستان والا ایشو بنا پڑا تھا، تورخم والا، آپ اندازہ کریں کتنا بڑا ایشو تھا. اب دیکھیے، صدر مملکت اس ملک کی جو ریاست ہے، ریاست پاکستان، اس کی علامت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اطمینان سے بیٹھے جو لوگ ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے، اور سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا یہ احتساب کون کرے گا، ٹھیک ڈیفینیٹلی ہے نا. یہ جو میرے ہمارے ناظر نے لکھا کہ بھائی کون کرے گا، کون نکلے گا ان میں سے. اب عام لوگوں کا خیال ہے فوج کرے گی، فوج کے پاس تھا، لیکن فوج ایک بات سے نہیں ٹلے گی، وہ یہ کہ کرپشن نہیں ہونے دے گی، دہشت گردی نہیں ہونے دے گی. اب ظاہر ہے کہیں فوج کسی نہ کسی جگہ موجود ہوگی، کہیں نہ کہیں اسے مانیٹر کر رہی ہوگی، یا مانیٹر جو ہے وہ کرتی رہے گی. دیکھیں، احتساب کے لیے ادارے ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ اب سیاستدانوں کا فرار ہوگا. میں آپ سے کہوں جو وہ اپنا احتساب کمیشن بنائیں گے، تحقیقاتی کمیشن تو سپریم کورٹ آف پاکستان بنا رہا ہے، لیکن اس کو ظاہر ہے کسی نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو کوئی بہت ہی مشکل صورتحال جو ہے وہ پیدا ہونے والی ہے میرے خیال میں. اور میں اس پہ قائم ہوں، میں شروع سے قائم تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں. وہ جو سارے لفافہ جرنلسٹ کہتے ہیں نا، آپ ایک بات دیکھ لیجئے گا. چل میں آج ایک اور بات آپ کو پھر کہہ دیتا ہوں، یاد کرا دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں خوفناک احتساب ہوگا، اور میں کہتا ہوں ملک کا نظام بھی بدلے گا. ملک کا نظام، آپ انشاءاللہ کہہ رہی ہیں، وہ نہیں مانتے جمہوریت والے، وہ اس ملک کا نظام بھی بدلے گا، یہ یاد رکھیے گا. چلیں نظام بدلنے کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. جی ہمارے ایک ناظر نے لاہور سے مجھے فون کیا، کہا خوشنود صاحب پکڑنے والے بھی وہی ہیں اور پکڑے جانے والے بھی وہی ہیں، دونوں کرپٹ ہیں، تو احتساب کون کرے گا. جی، تو جنہوں نے احتساب کرنا ہے وہ میری بات یقیناً سن رہے ہوں گے، وہ اس کا اہتمام کریں گے کہ آپ کو کوئی ٹھیک لوگ دے دیں جو خود کرپٹ نہیں ہے. اور دلدار صاحب ہیں فیصل آباد سے، وہ کہتے ہیں خوشنود صاحب جتنے چاہے پروگرام کر لیں، جب تک اس ملک میں تعلیم آپ اچھی نہیں کریں گے اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا. راولپنڈی اردو بازار سے ایک فون تھا کہ آپ کرپشن دیکھیں کس حد تک بڑھ گئی کہ راولپنڈی اردو بازار میں جو ڈاکخانہ ہے وہاں فٹوں کے حساب سے جگہ کرائے پر ملتی ہے. ڈاکخانے والوں نے باہر پورے اسٹال لگوا دیے ہیں، اپنی ذاتی آمدنی شروع کی. خیر، یہ چونکہ ناظرین سے بہرحال ایک رشتہ ہے تو ان کی بات میں نے کر دی ہے. اب آپ جو بات کہہ رہی تھی یا جو بات میں کر رہا تھا، بیسک بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیا کیا نام آ سکتے. مثلا آج میں صبح حیران رہ گیا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی فیملی کا نام بھی ہے آف شور کمپنیوں میں. اچھا، اب جو ڈرے ہوئے ہیں اور جن کا سرمایہ باہر ہے ان کو میرا ایک مشورہ ہے کہ وہ اپنا سرمایہ واپس لے آئیں. آپ کا ٹیکس تو شاید آپ کو دینا پڑے گا، لیکن آپ کی منی وائٹ ہو جائے گی. کوئی مطلب پیسہ واپس لانا کوئی جرم نہیں ہے. آپ کسی دوسرے ملک میں رکھنے کے بجائے اپنا سرمایہ یہاں لگائیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان جتنا کوئی خوبصورت ملک ہی نہیں ہے،
اس میں جتنی سرمایہ کاری بہتر ہے شاید کہیں اور دنیا میں ہے بھی نہیں. اور پھر اس میں ابھی ایک فیصلہ ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنا سرمایہ واپس لے آئے گا تو اس سے اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا. باہر سے پیسہ واپس لانے والے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ یہ پیسہ کیوں لائے ہو, کہاں سے لائے ہو. لہذا جو بچنا چاہتے ہیں احتساب سے ان کے لیے آسانی ہے, ریلیف ملے گا. جی اسے ریلیف ملے گا. اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہوا کیا ہے. اور دیکھیے جو کل کی بات آپ پوچھ رہی تھی, میں سمجھتا ہوں بہت کچھ طے ہو گیا ہے. یہ جو سید خورشید شاہ صاحب کو پرابلم ہوا تھا اپینڈکس کا, یہ بھی سیاسی تھا. اچھا, انہیں معلوم تھا, وہ شاید واحد لیڈر تھے جنہیں معلوم تھا, جب باقیوں کو معلوم نہیں تھا, بعد میں تو سب کو پتا چل گیا کہ وزیر اعظم نہیں آئیں گے جمعہ کے دن. لہذا انہیں اپینڈکس کا درد ہوا اور وہ کراچی چلے گئے, واپس آ گئے. اب صحتیاب ہے, انہیں معلوم ہے سوموار کو کیا ہونا ہے. کل کے لیے بھی ایک ایک بات طے ہو گئی ہے. مثلا یہ بات طے ہو گئی ہے, خورشید شاہ صاحب نے یقین دہانی کرا دیا ایز اپوزیشن لیڈر کہ وہاں ایسا کوئی نعرہ نہیں لگے گا, خاص طور پر گو نواز گو کا نعرہ نہیں لگے گا. پرائم منسٹر آرام سے اپنی تقریر کریں اور جائیں. اور وہ اس پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹی او آرز پہ کمیٹی بنانے کی, پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دیں گے. احتساب کمیشن اس کا اعلان کر دیں گے جو انہوں نے پہلے اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو مفاہمت کی دستاویز تھی اس میں ذکر کیا ہوا ہے, اور ہے سپریم کورٹ والا تو پہلے. بہرحال میں سمجھتا ہوں اس لڑائی میں اس وقت سب سے بڑے لوزر جناب عمران خان ہیں. جب انہوں نے دوسروں کے خلاف نعرے بازی شروع کی تھی اور احتساب کی بات کی تھی, لوگ سمجھتے تھے یہ مسٹر کلین ہیں. آج وہ جو ان کے ساتھ ہیں اور جو ان کے ساتھ نہیں ہیں, وہ سارے سمجھتے ہیں کہ خود عمران خان کے ہاتھ بہت مطلب صاف نہیں ہیں, اور ان کے ارد گرد جو ہیں وہ تو ٹولہ ہی ہوئی ہے. شاید سب سے زیادہ جو آف شور کمپنیاں ہیں وہ خود عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کی ہیں. دیکھیں اللہ کریم نے کہا ہے کہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو. عمران خان صاحب اس بات میں بڑی خوشی محسوس کر رہے تھے کہ وہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالیں اور ان کو افشا کریں. چلیں, ان کی رائے ہوگی کہ اس وقت شاید وہی منظر ہے جس میں راز افشا کرنا یا دوسروں کے عیب بتانا شاید سب سے فضیلت کی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بات انہیں راس نہیں آئی. وہی بات ٹھیک ہے جو رب کریم نے کہا کہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو, تو وہ پردہ ڈالتے تو شاید ان کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈال جاتا. اب وہ خود, ان کی بہن, ان کے قریب ترین اے ٹی ایم سارے ہی اس میں آ گئے ہیں. اور اب شاید نواز شریف والی بات چھوٹی رہ گئی ہے اور عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کی فیملی کا نام بڑا آ گیا ہے اس میں. اب ایسے نہیں ہوگا کہ صرف نواز شریف کا احتساب ہوگا, اب جناب عمران خان صاحب, ان کی جماعت اور ان کے ساتھیوں کا, ان سے بھی شاید بڑا احتساب ہوگا. جی اچھا خان صاحب, یہ اپوزیشن نے تو صرف پاناما لیکس پہ ہی شور مچایا ہوا تھا نا, اب حکومت کی بھی ہر ادارے تک رسائی ہے, کسی کا بھی کچا چٹا کھول سکتے ہیں. دیکھیں میں نے کل آپ کو بتایا تھا کتنے آف شور کمپنیاں اور کہاں کہاں ہیں. وہ 3 جزیرے بھی میں نے بتائے تھے. میں نے سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کچھ جزیروں کا ذکر کیا تھا. دبئی کی لیکس آ گئیں, ایک جرنلسٹوں کے بارے میں بھی لیکس آنے والی ہیں یا آئی ہیں, آ گئی ہیں. وہ خود جو ہے ایک اور بات آج سامنے آئی ہے کل, اخبارات کو اور میڈیا کو جو اشتہارات, الیکٹرانک میڈیا کو جو اشتہارات, بعض اداروں, میرے جیسے لوگوں کے اداروں کا حال یہ ہے کہ مثلا میں کھل کے کہہ سکتا ہوں میرے ساتھ بہت بے انصافی کی گئی ہے جب وہ میں نے دیکھیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں اب کھلنے لگ گئی ہیں. صحیح. اور بہت سارے لوگوں کے پردے چاک ہونے لگے ہیں. اللہ کریم ہر ایک کے پردے رکھے, لیکن مجھے نہیں لگتا, یہاں لگتا ہے شاید ہمارا حل یہ ہے مسائل کا کہ ہمارے پردے جو ہیں وہ چاک ہوں اور ہم شاید اپنے آپ کو درست کر لیں. فرمائیے. صحیح. اچھا خان صاحب, جس طرح کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ اپوزیشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, کیا کہیں گے کہ اب حکومت کی طرف سے بھی ایک, اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک موقف یہ بھی آیا سامنے کہ وزیر اعظم کل تقریر تو کریں گے لیکن ہمارے سوالوں کے جواب بھی دیں. دیکھیں شاید بعض سوالوں کے جواب تقریر میں موجود ہوں گے, اور اس پر آپ ہمیشہ سمجھیں, کئی لوگوں کو طریقہ نہیں پتا, ہر اجلاس سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ کچھ گفتگو ہوتی ہے اسپیکر کی,
اور بعض اوقات حکومت کے کچھ لوگوں کو بھی بلا لیا جاتا ہے، پہلے سے سیٹل ہو جاتا ہے، سوال کرنا ہے نہیں کرنا، ہنگامہ کرنا ہے نہیں کرنا، فساد کرنا ہے نہیں کرنا، کس نے سخت تقریر کرنی ہے، کیا اپوزیشن نے پہلے بولنا ہے یا بعد میں بولنا ہے۔ بہرحال میری رائے یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر آئیں، تقریر کریں اور چلے جائیں، لیکن پرائم منسٹر 17 مئی کو ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے ہیں، جہاں وہ یہ کلاچی اسٹیڈیم سے خطاب کریں گے اور سی پیک کا جو مغربی روٹ ہے اس کا افتتاح کریں گے، اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ گئے ہیں وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے معاملات کا جائزہ لیں گے وہ، اور دیکھیں گے کہ جلسہ کیسا ہونا چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے اور انتظامات کیا ہونے چاہیے۔ صحیح ناظرین، گفتگو کا سلسلہ سے جوڑیں گے اور کچھ اور سوالات بھی خان صاحب سے کریں گے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام بے باک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی خان صاحب، آپ کچھ بات کریں۔ دیکھیے ابھی درمیان میں وہ تو جو کر رہا تھا، درمیان میں جو کالیں میں نے 5 کالیں سنی ہیں، ایک کال تھی میاں والی سے، اچھا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ ڈاکٹر شیر افغان کو تو گالیاں دیتے تھے لیکن آپ نے ان کے بیٹے کو اپنے ساتھ ملا کے ایم پی اے بنا دیا، تو یہ کیا ہے؟ میرا جواب میاں والی والوں کو صرف یہ ہے کہ اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ اور ایک اور صاحب نے مجھے فون کیا، ان کا جو عمران خان صاحب ہیں وہ آپ کسی فرشتے کو بھی اگر پرائم منسٹر بنا دیں تو وہ نہیں مانیں گے، تو اس پہ میں کیا تبصرہ کروں، یہ آپ کا تبصرہ ہے۔ اور ایک صاحب نے مجھے میسج لکھا ہے کہ خان صاحب آپ کہتے بہت کچھ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیوں نہیں ہوتا۔ دیکھیے میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں، یہ جو جن لوگوں کو تفتیش کرتے ہیں نا مختلف، خاص طور پر دہشت گردوں کو، ان کو پانی کے نیچے بٹھا دیتے ہیں اور ان کے اوپر ایک ایک قطرہ ان کے گرتا رہتا ہے اور آخر میں ایسے لگتا ہے کہ انہیں ہتھوڑا مارا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں جو کہتا ہوں قطرہ قطرہ وہ انشاءاللہ وقت آئے گا، اثر کرے گا۔ اور پھر مجھے آپ سے بات کرنی ہے چودھری نثار علی خان صاحب کے، میں 3 فکرے دہرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کی کرپشن کے ثبوت ہیں کہ کس نے اسکول کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور کون میٹر ریڈر سے کروڑوں پتی بن گئے۔ مجھے نثار علی خان صاحب سے کہنا ہے خان صاحب آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے یہ قوم کی امانت ہے، اسے نیب کو دیجیے یا آپ جو احتساب کمیشن بنا رہے ہیں اسے دیجیے، جس کے بارے میں بھی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاں دیکھیے جو بات میں کہہ رہا تھا، آپ یہ اعمال نامہ چودھری نثار علی خان صاحب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے کر دیجیے۔ اور چونکہ کل صدر مملکت بولے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میں کل سے سن رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبد المالک جو سابق چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ریکوڈک اور گوادر کے 40 ارب کے حسابات جو ہیں وہ ایسے ہیں جن پر ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک بھی تو آپ زمزم سے نہیں نکلے نا نہا کے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اور جناب صدر آپ 58(2)B والے صدر نہیں ہیں، لیکن آپ نے احتساب پر جو بات کی ہے وہ سب کے دل کو لگی ہے۔ نیب اور FIA سے کہیں خاص طور پر اس کیس کے بارے میں 40 ارب کا، یہ بلوچستان میں تو لوٹ مچی رہی ہے۔ میں یہاں کم از کم 100 بار کہہ چکا ہوں کہ جو بند ہوتے ہیں بند ڈیمز وہ کاغذوں میں بنے ہیں، عملاً زمین پر نہیں بنے ہیں۔ وہاں تو لوٹا ہی گیا ہے، کھایا ہی گیا ہے۔ بلوچستان روز کہتا تھا ہم مظلوم ہیں، ہماری مظلومیت ہے، ہمیں پیسہ نہیں دیتا، ہمیں وفاق کھا گیا، ہمیں پنجاب کھا گیا، ہمیں سب سے بڑا صوبہ کھا گیا۔ اب آپ پیسے خرچ نہیں کر پا، اتنا پیسہ دیا وفاق نے آپ کو، اتنا پیسہ سرحد کو بھی دیا، پختونخوا کو بھی، وہ بھی نالائق ہیں، اپنی یعنی پیسہ خرچ نہیں کر رہے اور روزانہ پرائم منسٹر کے گرد ہیں۔ اور پرائم منسٹر ہٹاؤ، ہٹا دو بھائی، کوئی اور جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس ملک میں اس کو لے آؤ، لیکن پہلے اپنی کیپیبلٹی، اپنی کیپیسٹی تو ٹھیک کرو۔ پھر دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب کا فلیٹ ہے اس پر ان کی جماعت ایسے گیند اٹھا کے آرام سے پھینک دیتی ہے۔ اس کو ذرا اس کے کاغذات خوب دیکھیں، یہ کتنی بار گفٹ ہوا اور کتنی بار یہ واپس آیا۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ آف شور پیسے والا ہی آف شور کمپنی بناتا ہے نا، جو روٹین میں مکان نہ خریدا جا سکے اس کو آپ آف شور کمپنی کے ذریعے خریدتے ہیں۔
میرا یہ سوال ذرا غور سے سن لیں، وہ خاص طور پر جو عمران خان صاحب کے حامی ہیں. جو شخص 1983 میں آف شور کمپنی قائم کرتا ہے، یعنی جس کے بعد اس وقت اتنا متمول ہے، مجھے یاد نہیں رہا اپنی پروڈکشن ٹیم کو کہنا کہ وہ خط چلا دیں. وہ خط میں نے شیئر کیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا انہیں کہنا کہ یہ لے لیں. خط موجود ہے، ریکارڈ پر ہے، کل سے فیس بک پر ہر جگہ چل رہا ہے. 1987 میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا میاں محمد نواز شریف، اور وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے. عمران خان صاحب نے انہیں وہ یتیمی اور غریبی والی درخواست دی کہ مجھے مکان بنانا ہے. وہ ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی مانگنے کا طریقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسجد بنانی ہے. تو بات یہ ہے خان صاحب، آپ 1983 میں فلیٹ خرید سکتے ہیں یا اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں، اور آپ 1987 میں درخواست دے رہے ہیں. ابھی بھی آپ درخواستیں دیے جائیں. خان صاحب اپنا پیسہ کتنا خرچ کیا شوکت خانم اسپتالوں میں؟ خان صاحب یہ سارا پیسہ ٹھیک طرح سے خرچ نہیں ہوا. یہ جو حکمران جماعت ہے اس کے پاس کئی چیزیں نہیں ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر باسط کی وہ پٹیشن نکالیں جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کی تھی اس وقت جب شوکت خانم لاہور بننا شروع ہوا تھا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر یہ پیسہ آپ کی فیملی میں کہاں سے آیا جو دبئی میں اتنی جائیدادیں خریدی گئیں؟ تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے، نہ میرے نزدیک عمران خان برا ہے اور نہ میاں نواز شریف برے ہیں، اور نہ ان کی فیملی بری ہے نہ ان کی فیملی بری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب ان سب کو لے جائیں ان احتسابی کمیشنز میں، اور پہلے ان سب کو دھو لیں، پتہ کر لیں یہ کتنے پانیوں میں ہے. اور اگر عمران خان اس میں سے دھل کے آ جائیں تو ہمارا تو سلام ہے بھائی. آپ کل میں نے کسی کو کہتے سنا جی کہ بڑا اچھا بڑی ڈائریکٹ باتیں کرتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو ٹھیک بھی کرنا ہوگا. اور ایک بات اور نائرہ جی، وہ یہ کہ ہم بڑے ہی بد نصیب ہیں. ہم بہت خوش قسمت ہیں لیکن بہت ہی بد قسمت ہیں. میں 2 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، آج ہمارے چینل پہ بھی دکھایا جا رہا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے سامنے اتنا گند ہے، کافی چل رہی خبر کہ دیکھیں ان کے پاس خوشنود علی خان کے گھر کے سامنے صفائی کا تو نہیں ہوگا، نائرہ کے گھر کے سامنے تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، آپ میرے قائد کے بانی پاکستان کے گھر کے سامنے سے تو ہٹا دو. وسیم صاحب، وسیم احمد صاحب، آپ لوگوں نے بڑا ڈرامہ کیا تھا، صفائی کرنی شروع کی تھی. کل سے آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے کہ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے باہر سے یہ گاربیج نہیں ہٹوا سکتے. اور کراچی جو کھرب پتی لوگوں کا شہر ہے، کھرب پتی لوگوں کا، اتنا پیسہ کہ کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ان کا پاس پیسہ کتنا ہے. کیا کوئی ایک نہیں ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پیار کرتا ہو، یا سارے وہ وہاں ہیں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر والے نوٹ سے پیار کرتے ہیں جو دبا کے نکل رہے ہیں بلوچستان والوں کے گھر سے؟ کسی نے کہا کہ اسے قائد اعظم سے بہت پیار ہے. قائد اعظم سے یہ پیار بھی کر لو. کوئی ہے، چیف منسٹر ہیں اس صوبے کے، گورنر ہیں اس صوبے کے، اس صوبے میں کوئی سیکٹری بلدیات ہے، کوئی منسٹر بلدیات ہے. میں اب آخر میں کیا کروں؟ وہ جو خواجہ آصف کہا کرتا ہے، کچھ شرم کچھ حیا. کوئی طریقہ ہے کہ بانی پاکستان کے گھر کے سامنے آپ نے اودم مچا رکھا ہے، گند پھیلا رکھا ہے، گندگی پھیلا رکھی ہے. یہی خراج تحسین ہے آپ کا اس قائد کو جس نے آپ کو ایک ملک دیا، ایک زبردست. اور جاتے جاتے ایک اور خبر بھی سناؤں آپ جی. اسلام آباد میں 4 فارم ہاؤسز بہت طاقت اور قوت والوں کو پچھلے عرصے میں کچھ عرصہ پہلے الاٹ ہونے لگے تھے جو نہیں ہو سکتے. جائیں نیلامی میں جس نے خریدنا خرید لے. اب سنا ہے ان 4 میں سے ایک جو پارلیمنٹ کے ایک بڑے عہدے پہ ہے، آج چھپوایا ہے کہ نہیں ان کا پراپرٹی کا کوئی کاروبار نہیں. او بھائی یہ خبر نہیں ہے پراپرٹی کا کوئی کاروبار نہیں. سنا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اس عہدیدار کو فارم ہاؤس الاٹ ہو گیا ہے. عمران خان صاحب اگر یہ الاٹ ہو گیا ہے اس پہ کام کرائیں، اپنی جماعت کو کہیں اور لے آئیں اس کو کٹڑے میں. صحیح. اس لیے کہ آسمان سے کوئی نہیں اترا. اور وہ بھی پتہ کرائیں. ایک اور یہ مسلم لیگ نون کا ایک بڑا عہدیدار ہے،
اس نے اپارا میں سی ڈی اے سے 5,000 روپے مہینے پر اپارا جو جی ٹی ایس بس کا اڈا ہوتا تھا جو اصل اپارا ہے اس میں دکانیں الاٹ کرائی ہیں, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. جی صحیح. ناظرین اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, خان صاحب کل بھی آپ کچھ بات کر رہے تھے کہ نیب کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا. دیکھیے میں نے کل بھی کہا ہے, وقت کم ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے جو لوگ امپلیمنٹیشن پر ہیں. نیب کو تارے دکھا دینے چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے مزاحمت کی ہے. بہت بری بات. ڈیفینیٹلی. مجھے وقفے میں لوگوں نے پوچھا ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق سے پوچھیں, انہوں نے جو ان کا وزیر خیبر بینک کی کرپشن میں تھا اسے کیوں بچایا. میں نے سوال کر دیا ہے, اب سراج الحق صاحب بتائیں گے اس پہ. ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ جماعت اسلامی اور جے یو آئی کی کرپشن پہ کیا کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں دونوں میں بہت تفریق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اب تک اس سے دور رہی ہے. یہ پختونخوا والا میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, اس پہ جواب آنا چاہیے. لیکن میں آپ سے ایک اور بات کہوں, میں امریکیوں کی بہت ساری باتوں پہ یقین نہیں کرتا. ابھی جو افغان صدر ہیں وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ سے لندن میں خطاب کیا جناب اشرف غنی صاحب نے, اور کہا کہ وہ 11 مرتبہ پاکستان گئے ہیں مگر میرا ہاتھ پاکستان نے نہیں تھاما. پاکستانی طالبان علاقے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. انہیں پاکستان کی طرف سے غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے. اس وقت افغانستان میں جو جنگجو متحرک ہیں ان میں سب سے بڑی تعداد پاکستانی جنگجوؤں کی ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ پاکستان ہے. اشرف غنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ بھیجے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ درست نہیں کہ افغانستان القاعدہ کی محفوظ ترین جنت بن رہا ہے, تاہم یہ گروپ افغانستان میں اپنا نیٹ ورک بنا رہا ہے. انہوں نے کہا تحریک طالبان پاکستانی فوج کے آپریشن کی وجہ سے افغانستان منتقل ہو رہی ہے. میرا جناب اشرف غنی سے سوال ہے, اشرف غنی صاحب ہم آپ کا گند اپنے گھر میں رکھ لیں, ہم آپ کے دہشت گرد اپنے گھر میں رکھ لیں, ہم آپ کا ساری کالک اپنے منہ پہ مل لیں. ہمارا ملک ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور سلام ہے ہماری اس فوج کو جس نے ان دہشت گردوں کو یہاں سے نکالا ہے, ان طالبان کو یہاں سے نکالا ہے, ان القاعدہ والوں کو یہاں سے نکالا ہے. آپ کا ملک ہے, آپ سنبھالیں. آپ امریکیوں کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں. یہ وہی امریکی ہے نا, آج جان کیری کہتا ہے, اچانک بول پڑتا ہے کہ یہ سارا جو ٹیکس چوری کا پیسہ ہے وہ ہمارے بینکوں میں. جان کیری کو شرمندگی ہونی چاہیے یہ کہتے ہوئے. آپ اب تک تو اپنی معیشت چلاتے رہے ہمارے پیسے سے, ہمارے اسی ٹیکس چوری کے پیسے سے. اب آپ ہمیں ڈکلیریشن دینے لگ گئے ہیں, فلاں قانون بناؤ, فلاں قانون بناؤ. آپ ہمیں کل تک کہتے تھے یہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے یہ جہاد ہے, اب آپ کہتے ہو یہ دہشت گردی ہے. ہم جائیں کہاں, ہمارے لیے کہاں جگہ ہے کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں. آپ نے جو کچھ ڈھاکہ فال کے وقت کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, لیکن اب تو آپ کے منہ سے زبان نہیں ہے, آپ کے منہ سے کچھ نکل نہیں رہا ہے. ہمارے جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں وہ وہاں جانے دے رہے ہیں. اور پاکستانی حکومت سے بھی ایک بات کہنا ہے, جو وہاں جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, جو الگ جنہیں محصور کر دیا گیا ہے, اب آپ کو آج بنگلہ دیش کہتا ہے انہیں لے جائیں, لے آؤ بھائی. آپ نے ان افغانیوں کو رکھا ہوا ہے جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دغا کیا, تو ہمیں پاکستان سے وفا کرنے والے لا دو, ان کو لا دو جو ہمارے لیے پھانسیاں لے رہے ہیں. کوئی تو خوف خدا کر لیں, کوئی تو یہ حکومت بھی سوچ لے کہ ہمارے کرنے کا کوئی کام ہے. وہ وہاں پھانسیاں ان کی ہوتی رہیں گی, وہ جانے دیتے رہیں گے, اور آپ پاکستان جو ہے اسے یہاں سیاستدان مل کے لوٹتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے. ان کے رہنے کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. یار بلوچستان میں لا کے بسا دو, شاید بلوچستان کا کوئی علاقہ آباد کر لیں, شاید سندھ کا, شاید تھر میں بھی وہ کر دو. وہ مجھے یقین ہے وہ اس زمین سے پیار کرتے ہیں, وہ اسے آباد کریں گے. آپ کے لیے وہ شجر ممنوع نہیں ہونے چاہیے, آپ کو ان سے پیار ہونا چاہیے. اور امریکیوں سے میں کہتا ہوں اب آپ کو قانون سازی یاد آ گئی. آپ جان کیری صاحب آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کے یہ پیسہ پہلے نہیں تھا, آپ ہمارے پیسے سے نہیں موج کر رہے تھے. اب آپ کو سعودیہ بھی برا لگنے لگ گیا, آپ کہتے ہو ہم تمہارے پیسے بالکل ضبط کر لیں گے اور فلاں کر لیں گے. یہ سب ہم جانتے ہیں. سوئٹزرلینڈ سے پیسہ آج تک کب واپس آیا؟ وہ کوئی ضبطی کر لیتے ہیں, کچھ اور کچھ کر لیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں ہم تو یہ کہتے ہیں پیسہ واپس لاؤ. اگر پیسہ آ رہا ہے تو اسے خدا کے لیے آنے دیجئے. اور میں آپ سے کہوں کہ جاتے جاتے کہ کل جو اجلاس ہوگا, اگر وہ اجلاس ٹھیک نہ رہا تو حکومت عمران خان صاحب پہ پریشر بڑھا دے گی.
اس لیے کہ عمران خان صاحب کے کارہائے نمایاں بھی کوئی کم نہیں ہے جو اب تک اخبارات میں چھپ چکے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پر جو آ چکے ہیں. اور ایک اور بات مجھے میں نے اشرف غنی صاحب کا کہا ہے، وہ بول رہے ہیں کہ حقانی گروپ کے خلاف ہم کچھ نہیں کرتے، اور ساتھ ہی چی بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی فوج جو ایکشن لیتی ہے اس کی وجہ سے یہ ریٹریٹ کرتے ہیں اور یہ افغانستان آ جاتے ہیں. تو اشرف غنی صاحب، آپ نے ہر بندے کے ساتھ ایک ٹوٹی لگائی ہوئی ہے جو آواز دیتی ہے میں حقانی گروپ سے ہوں. کوئی لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، یا اس کے اندر سے کوئی وائر نکل کے آتی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ حقانی گروپ سے ہے یا نہیں، وہ القاعدہ سے ہے یا نہیں، یا طالبان سے ہے یا نہیں. ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک میں غیر قانونی لوگوں کو کیوں رہنے دیں؟ میں تو سمجھتا ہوں ہماری وزارت داخلہ پھر بھی سودا کیے ہوئے ہے افغانوں پر. ہمارے ہاں خاص طور پر اس شہر میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں بے شمار افغانی انلیگل رہ رہے ہیں. مجھے معلوم ہے تو چودھری نثار علی خان کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اگر انہیں سروے ٹھیک نہیں ملا ہے تو ISI کو لگا دیں، IB کو لگا دیں، MI کو لگا دیں، کسی ایجنسی کو لگا دیں تاکہ وہ صحیح آپ کو تعداد دے دے اور آپ کو بتا دے. اور پھر امریکی ہم سے شکیل آفریدی مانگتے ہیں. ہم کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ ہم آپ کو دے دیں؟ ہم نے جو کرنا ہوگا، جو جزا سزا ہوگی، ہم شکیل آفریدی کو خود دیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جمعرات کو آپ سے ملاقات ہوگی. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.